बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। बचपन से ही मामू ममानी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बड़ी हुई इन्होंने अपनी बहू बना लिया। ताहिर उनका इकलौता लाडला बेटा था। तालीम मुकम्मल करते ही वो अच्छे ओहदे पर फाइज हो गया। इन दिनों मामू जान का काफ़ी असर रसूख था। मुलाजिमत की खातिर ताहिर को दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ी थी। मैं खुशकिस्मत थी कि बना बनाया घर और सास ससुर का प्यार मिला। ताहिर भी मुझे प्यार करते और मेरा ख्याल रखते। शादी के बाद खुशो खुर्रम जिंदगी गुजर रही थी। जब अम्मी अबू की याद सताती ताहिर मुझे मैके ले जाते। मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। इन दिनों अपने घर में खुशियों में मगन थी। अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाज दिया। अब उमानी के दिल में पोते की आरज़ू चुटकियां लेने लगी। बिलाखिर अल्लाह ने बड़ी मन्नतों मुरादों से बेटे से भी नवाज दिया। जिन दिनों राहील पैदा हुआ मुझे हस्पताल में दाखिल होना पड़ा। वहाँ एक नर्स आलिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। यूं मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। राहील की पैदाइश पर हमने बहुत खुशी मनाई, मिठाई बांटी। ताहिर ने सब नर्सों को पैसे दिए। मैंने शौहर से कहा, आलिया ने मेरी बड़ी खिदमत की है, इसे सिर्फ टिप नहीं कुछ और भी देना चाहिए। मैं चाहती हूँ इसे अच्छा सा जोड़ा दूँ। ताहिर ने जोड़ा ला दिया। मैंने इसे जोड़ा देते हुए कहा, ये खुशी का मौका है इसलिए दे रही हूँ। ताहिर से कहकर खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। वो बोली, यहाँ हस्पताल में नहीं ले सकती। हाँ, जब तुम्हारे घर आऊंगी तब ले लूंगी। अस्पताल से छुट्टी के मौके पर मैंने सिस्टर आलिया को अपने घर का पता और फ़ोन नंबर दिया। कहा कि जब मर्जी चाहे आ जाना और अपना तोहफा ले जाना। मेरे अस्पताल से घर आने के बाद 1 माह बाद आलिया आ गई। मैंने उसकी खातिर तवाज़े भी की और जोड़ा भी दिया। वो बहुत खुश थी। बोली, मुझे बहन बना लो। मेरी कोई बहन नहीं है। मुझे इस रिश्ते की हसरत है। मेरी भी कोई बहन नहीं थी। मैंने जवाब दिया, आज से तुम मेरी बहन हो। अब वो ड्यूटी के बाद अक्सर आने लगी। कहती, वीकेंड पर बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ। घर एक गांव में है, यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल फिर हॉस्टल होता है। इंसान बहुत से लोगों के दरमियान भी तन्हा होता है। तुम्हारे पास आकर घर जैसा सुकून और खुशी मिल जाती है तो अस्पताल में पूरा हफ्ता अच्छा गुजरता है। मैं आलिया के लिए ख़ास तौर पर खाना तैयार करवाती। जिस रोज़ वो ना आती मुझे उसकी कमी महसूस होती। कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने ताहिर से कहा, ज़रा पता करें आलिया क्यों नहीं आ रही। इन्होंने अस्पताल जाकर मालूम किया तो वो आ गई। कहने लगी, ज़ारा मसला ये है कि तुम्हारा घर मेरे हॉस्टल से काफ़ी दूर है। मुझे टैक्सी पर आना पड़ता है, किराया काफ़ी अदा करना होता है, तभी जल्द जल्द आने से कासिर हूँ। मैंने कहा, जिस रोज़ तुमने आना हो फ़ोन कर दिया करो, मैं ताहिर के ज़िम्मे लगा दूंगी, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। हर वीकेंड पर वो फ़ोन करती। मैं ताहिर की मिन्नत करती, वो अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आते। एक रोज़ आलिया ने बताया कि उसके वालिदैन गांव से आ रहे हैं। माँ के पित्ते में पथरी है, इन्हें चेक करवाना है और वालिदा का भी चेकअप होना है। वो कुछ परेशान लग रही थी। क्या परेशानी है? मैंने इसरार किया। मुझे बताओ। तुम जानती हो ज़ारा, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ वालिदैन को ठहरा नहीं सकती, लिहाजा वो होटल में ठहरेंगे। यही परेशानी है। मैंने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, इन्हें तुम हमारे घर ले आओ, ये भी उन्हीं का घर है, तो मेरी बहन जो हुई। अगले रोज़ उसका फ़ोन आ गया, भाई ताहिर से कहो मेरे वालिदैन को लारी अड्डे से ले आए। मैंने ताहिर से बात की तो इन्होंने मुंह बना लिया, भाई दफ्तर से कैसे लारी अड्डे जाऊंगा, मुझे 100 काम होते हैं। मैंने फिर मिन्नत समाजत की कि बस आज चले जाओ, फिर नहीं कहूँगी। लो खुद आलिया से बात कर लो। फिर रिसीवर इन्हें दे दिया। इन्होंने बात की। आलिया ने लारी अड्डे और लारी का नंबर वगैरह बताया। ये अनदेखे मेहमानों को लेने चले गए। 3 घंटे बाद वापस आए तो आलिया के हमरा वालिद थे। गांव से वालिदा नहीं आई थी। ताहिर ने बुजुर्ग को ड्राइंग रूम में बिठा दिया।
تھوڑی دیر میزبانی کے تقاضے کے پیش نظر خود ساتھ بیٹھے رہے، چائے وغیرہ دی اور پھر آفس چلے گئے۔ شام کو لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، عالیہ ساتھ تھی۔ کھانے پینے کے سامان سے بھرے ہوئے کچھ شاپرز تھے۔ بتایا کہ عالیہ نے اپنے والد کے لیے یہ سامان خریدا ہے۔ خیر ہم سے جو بن سکا ہم نے کیا۔ 3 روز عالیہ کے ابو نے ہمارے گھر قیام کیا، عالیہ بھی ساتھ رہی۔ ہم نے بخوشی ان کی مہمان نوازی کی۔ جاتے ہوئے بزرگ ہمیں اپنے گاؤں آنے کی دعوت دے گئے۔ جب کبھی شہر آنا ہوتا عالیہ کے والدین ہمارے گھر آ کر ٹھہر جاتے۔ ان دنوں عالیہ بھی 1-2 دن ان کے ساتھ رہ جاتی۔ میرے خاوند عالیہ کے والد کے مرید ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی پیری مریدی کا سلسلہ بتاتے۔ ان کی پیری مریدی چل رہی تھی اور میں ہر چیز سے بے نیاز اپنے گھر اور بچوں میں مگن تھی، جبکہ کبھی کبھی میرے ماموں ممانی مجھ سے ملنے آتے۔ ان سے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کہ پوچھیں گے کون ہیں اور کیوں آتے ہیں۔ ایک دن ماموں آئے، بیٹھک میں ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگے یہ کون ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ عالیہ کے والد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی منہ بولی بہن کا باپ ہوں اور آپ کے بیٹے طاہر سے ملنے آتا ہوں۔ اس کے ساتھ میرے مشفقانہ مراسم ہیں۔ ماموں جہاں دیدہ شخص تھے کہنے لگے وہ گھر پر نہیں ہیں، آپ اس وقت چلے جائیے، جب گھر پر ہوگا تب آنا۔ طاہر کی غیر موجودگی میں آپ کا یوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔ ماموں نے مجھے آ کر بتایا کہ میں نے اس آدمی کو چلتا کر دیا ہے، مجھے یہ شخص ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا ماموں جان آپ نے یہ کیا غضب کر دیا؟ ان بزرگ کے طاہر سے عقیدت مندانہ مراسم ہیں، طاہر ناراض ہوں گے کہ وہ گاؤں سے آیا تھا اور آپ نے بیٹھنے بھی نہ دیا۔ بولے بیٹی تم نہ سمجھ ہو، زمانے کو نہیں جانتی، ایسے لوگ غلط ہوتے ہیں، آئندہ یہ آئے تو اسے گھر کے اندر مت بٹھانا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ طاہر عالیہ کو گاڑی میں بٹھا کر لے آئے۔ بولی ابو نے فون کیا تھا کہ وہ آ چکے ہیں، تو پھر میں نے فوراً ہی طاہر بھائی کو فون کر دیا، مجھے یہ اپنی گاڑی پر لے آئے۔ آج بھی پھل فروٹ اور کھانے پینے کا سامان طاہر لائے تھے۔ عالیہ کو دیکھ کر ماموں کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ مجھے دوسرے کمرے میں بلا کر کہا یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، اس سے تعلقات ختم کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ ماموں کا رویہ مجھے بہت برا لگا، مگر احترام کی وجہ سے خاموش رہی۔ عالیہ کے جانے کے بعد ماموں نے طاہر کو بے نقد سنائی کہ میاں تمہیں دفتر سے یوں چلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان فضول لوگوں سے مراسم ترک کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ 2 دن رہ کر ماموں تو چلے گئے، مگر میں نے عالیہ سے تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ معذرت کی کہ ماموں کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کی کوئی بات بری لگی ہو تو اسے بھول جانا۔ ایک روز عالیہ کے والدین آئے، کہا کہ ہماری بیٹی عرصے سے ہاسٹل کا کھانا کھا کر بیمار رہنے لگی ہے، اگر آپ گھر کا ایک کمرہ ہماری بیٹی کو رہنے کو دے دیں تو یہ اپنا خرچہ خود اٹھا لے گی۔ میں نے کہا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، یہی دال روٹی جو ہم خود کھاتے ہیں آپ کی بیٹی کو بھی کھلا دیں گے، اسے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بالآخر عالیہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ عالیہ کو اپنا کمرہ بہت پسند آیا تھا، اس نے اگلے دن سے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا، مگر کچھ دن بعد طاہر گھر دیر سے آنے لگے تو مجھے فکر ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو بولے آج کل دفتر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تم فکر مت کیا کرو، چند دن بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ہمارے گھر آ جانے کے بعد چھٹی کے دنوں میں عالیہ میرے بچوں سے کھیلتی اور انہیں توجہ دیتی، تبھی وہ اس سے مانوس ہو گئے۔ میں سوچتی کہ شاید بچوں کو پیار دینا عالیہ کی فطرت میں ہے۔ ایک اور بات قابل ذکر یہ تھی کہ پہلے جب میں صبح بیدار ہوتی تو تازہ دم ہوتی، مگر اب صبح آنکھ کھلتے ہی سر میں ہلکا ہلکا درد ہوتا۔ طاہر کو بتایا تو کہتے کہ تھکن کی وجہ سے ایسا ہوگا، سکون کی گولی کھا کر سو جایا کرو۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک روز اچانک ایک پڑوسن ملنے آ گئی، باتوں ہی باتوں میں بولی زارا جب سے تم اور تمہارا شوہر چھت پر سونے لگے ہو میری تو نیند حرام ہو گئی ہے، ہمارا پلنگ تمہارے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہے، تم لوگ رات بھر جاگ کر باتیں کرتے ہو۔ میرے میاں کہتے ہیں ان میاں بیوی میں کتنا پیار ہے، رات بھر خود بھی جاگتے ہیں اور ہمیں بھی جگائے رکھتے ہیں۔ پڑوسن کی بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ میں نے کہا
ایسی تو کوئی بات نہیں، میں اور طاہر آج تک اوپر جا کر نہیں سوئے۔ ہاں وہاں میری ایک مہمان رہتی ہے۔ وہ بولی اچھا تم اپنے میاں اور اپنی سہیلی کی نگرانی کرو۔ اس نے تو کہہ دیا مگر میرے دل کا چین لٹ گیا۔ اس رات میں نے کھانا نہ کھایا اور یہی ظاہر کیا کہ کھا لیا ہے۔ کھانا اپنے کمرے میں لے گئی اور باہر کھڑکی سے پھینک دیا۔ کھانا اس خیال سے نہ کھایا کہ کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ہو جاتا اور میں بے خبر ہو جاتی۔ رات کو کھانے کے بعد میں سوتی بن گئی۔ 12 بجے طاہر کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو دبے قدم اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں صرف ٹارچ روشن تھی۔ ہلکے اندھیرے میں مجھے اپنے میاں کا جوتا نظر آ گیا۔ میں نے وہ اٹھا لیا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے۔ میں نے عالیہ کو جوتے سے مارنا شروع کر دیا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے طاہر مجھے سمجھانے لگے کہ کیا پاگل ہو گئی ہو، اب اگر پتہ چل گیا ہے تو معاملہ آسان ہو گیا ہے، چلو نیچے چل کر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بھی نیچے آ گئی۔ میرے منہ میں جو آیا میں بکتی گئی۔ طاہر نے تنبیہ کی کہ جھگڑے سے بات بڑھے گی، نقصان تمہارا ہوگا، سو خود کو سنبھالو۔ عالیہ میری ہونے والی دوسری بیوی ہے، ہم شادی کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے عالیہ کے ساتھ شادی کی اجازت دو۔ جس نے بہن بن کر دھوکہ دیا اس کے ساتھ شادی کی اجازت مانگ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میں چلائی۔ احسان فراموش اور کم زاد ہے، میرے گھر میں میرے سکون پر ڈاکہ ڈالا اس نے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو شادی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر عالیہ کو بھی غصہ آ گیا، بولی اب تو میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، بس ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو۔ اس نے طاہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی اور اس کے بال پکڑنے کو لپکی۔ طاہر نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دیکھو زارا بس کر دو، دیکھو زارا بس کر دو، ورنہ میں ویسا ہی کروں گا جیسے عالیہ کہے گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے میکے جانے کی ٹھان لی۔ جب تیار ہونے لگی تو یہ دونوں میرے پاس آئے۔ طاہر نے کہا تم نہیں جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں نہ رکی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، بچے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ میں تو اس ضام میں تھی کہ کل امی ابو کو لے کر واپس آ جاؤں گی۔ امی ابو ماموں کے گھر آئے۔ ماموں نے کہا بیٹی میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، انہیں گھر مت آنے دو۔ تم نے میرے کہے کو اہمیت نہیں دی۔ اب وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ امی ابو میری ساس سسر کے ہمراہ مجھے لے کر کراچی آئے تو مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسائے نے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گئے ہیں، ابھی تک نہیں لوٹے۔ ماموں نے تالا توڑا، ہم گھر میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ماموں مجھے تسلی دے رہے تھے مگر میرے شوہر اور عالیہ نے نہ آنا تھا سو نہ آئے۔ بالآخر مجھے امی ابو کے گھر واپس آنا پڑا۔ میں والدین کے گھر آ تو گئی تھی مگر غم سے برا حال تھا، بچے یاد آ رہے تھے۔ 1 ماہ بمشکل تمام ہوا کہ طاہر کی جانب سے طلاق کے کاغذات آ گئے۔ اس اچانک صدمے سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ طاہر نے عالیہ سے شادی کر دی۔ 5 سال میں نے سسک سسک کر گزار دیے۔ جب بچوں کے بارے میں بات کی اس کا یہی جواب تھا کہ بچے میرے پاس رہیں گے۔ زارا کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ آخر والد نے زبردستی میرا نکاح ایک دوست کے بیٹے سے کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ دوسرا خاوند میرے دکھ کا حال جانتا ہے، تبھی میرا بہت خیال کرتا ہے، مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر خوشی تو میرے دل سے روٹھ گئی ہے۔ جب بچوں کی یاد آتی ہے تو میں بے موت مرنے لگتی ہوں۔ دوسرے خاوند نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی مگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بچوں سے نہ ملوں نہ وہ میرے پاس آئیں۔ اب تو عالیہ کے بھی 2 بچے ہو گئے ہیں، وہ میرا آشیانہ اجاڑ کر بہت خوش ہے۔ اپنے دوسرے شوہر سے بھی بچوں کی یادوں کو ایسے چھپاتی ہوں جیسے کوئی گنہگار اپنے گناہ کو چھپاتا ہے۔ خدا ایسا عذاب کسی پر نہ لائے، جب تک جیوں گی بچوں کی یاد میں سلگتی رہوں گی۔ خدا عالیہ جیسی سہیلی سے ہر عورت کو بچائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔